3 दिन बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लग गया, और वो पाकिस्तान खप्पे वो वाला था। खप्पे किसी को चाहिए, हम नहीं कहते क्या था वो। बात यह कि ये सियासी लोगों को डुगडुगी पे नहीं नाचना चाहिए। अलमिया ये आजकल पॉलिटिकल लोग डुगडुगी के ऊपर नाच रहे हैं, तो डुगडुगी पे नाचना बंद करें। चूँकि जो डुगडुगी बजाने वाला होता है, बंदर तो बेचारा ऐसे ही नाचता है, भूख उसको लगती है, ज़रूरत उसकी होती है, बंदर नाच रहा होता है। तो हमारे पॉलिटिकल लोग ये ना करें, और हम जब रिज़ल्ट देखते हैं, जब चीज़ें हाथ से निकलती हैं, तो फिर हालात बनते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ 2-3 रोज़ से हम कश्मीर में होता हुआ देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। मौज़म साहब आ जाइए उधर से, उस तरफ से। वो तशवीशनाक भी है, और हम समझते हैं कि अगर उसको सही तरीके से हैंडल ना किया गया, खुदा न खास्ता ये आग बढ़ भी सकती है। ये आग बढ़ भी सकती है, और पाकिस्तान इस आग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वहाँ भी मामला तो छोटा सा था, बिजली का था, पता नहीं महंगाई का था, क्या हुआ, एक एसी साहब ने किया, तो ये एक चिंगारी डालने होती है। बिल्कुल मसला गर्म है। हम बताते हैं हम चिंगारी फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम पानी लेके चलते हैं, पेट्रोल लेकर नहीं चलते हैं। हमारे चेहरे पहचाने, कौम को पहचाने। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें ना मजबूर किया जाए, कौम को ना मजबूर किया जाए। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 12 मई के शोधा आज वकला थे, नौजवान थे। इस शहर को आगो खून में नहलाया गया। जिन्होंने इस शहर को आगो खून में नहलाया, उन्होंने फॉर्म 45-47 के ज़रिए वो असम्बलियों में मौजूद हैं, और शहर के असल वारिस, शहर के असल नुमाइंदे आज फॉर्म 45 वाले यहाँ आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। तो ये गलत पॉलिसीज़ ख़त्म की जाएँ। उसके अलावा चंद इशूज़ हैं। बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया पे मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पुलिस गर्दी जारी की जाती है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। 9 मई को हमने पुरअमन अपना एहतजाज करना था कि 9 मई एक ड्रामा था, तहरीक इंसाफ को फंसाना था। 9 मई एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। और उसके जब हम उसके लिए पुरअमन तरीके से यकजहती से इमरान खान से शो करने के लिए और बताने के लिए कि 9 मई में हमारे साथ बड़े मजालिम हुए हैं, हम जब बाहर निकल रहे थे, पूरे कराची में जहाँ जहाँ एहतजाज करना था पुलिस लग गई, सब कुछ हो गया। सिंध में हमारे 23 लोग गिरफ़्तार किए गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इन बच्चों का मुझे कसूर बता दें। मैं मुराद अली शाह साहब से पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे की सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखी होगी, इसको गले में जंजीर डाल के टांगा हुआ था, इस बच्चे को कच्चे के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ सिंध हुकूमत से, सिंध पुलिस से, तो आपसे अच्छे तो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं ना, जिनको आजकल न जाने आप क्या कह रहे हो। ना सोशल मीडिया पे इस बच्चे की जंग चलती, वो बात की जाती, ना ये बच्चा सुना गुज़िश्ता रोज़ आ चुका है। इसका मतलब है कि पुलिस को सब पता है। जब बात खुली तो बच्चा घर चला गया। इसका मतलब है कि पक्के के डाकू और पुलिस मिलकर कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त बने हुए हैं। हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी बर्बाद है। उसके बाद लोड शेडिंग। अब देखिए ना, हम यहाँ बैठे हैं इस वक्त इंसाफ हाउस के लॉन में, इसमें सहन में शदीद गर्मी है। मैं भी पसीने से भीगा हुआ हूँ, और मुझे एहसास है कि आप लोग भी शदीद, हमारे कैमरामैन भाई, हमारे सहाफ़ी भाई, मेरे साथी शदीद पसीनों में शराबूर हैं सब। जहाँ 18-18 घंटे छोटे छोटे फ्लैट्स में, छोटी छोटी बस्तियों में, जहाँ खिड़की भी नहीं है, कुछ नहीं है, जो आबादी कराची की है, 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, लोग रोडों के ऊपर हैं। कौन है ज़िम्मेदार इसका? ये नासूर हैं जिनको बिठा दिया गया हमारे ऊपर, जिन्हें हुकूमत में हमारे ऊपर बिठा दिया गया है। और उसके अलावा फिर सुने कि 18 रुपये 86 पैसे की मज़ीद समरी भिजवा दी गई है। वो नेपरा जाके बढ़ाई देगी। 18 रुपये से 18.5 रुपये मज़ीद क्या बिजली के बिलों में इजाफा कराची वालों के लिए किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने कैमरामैन बैठे हैं, मैंने इनके दमकते खुश चेहरे भी देखे। आज इनके चेहरों पर जो मैं देख रहा हूँ,
مجھے پتہ ہے ان کے گھر میں حالات کیسے ہیں، المیہ ہے کہ ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں آج کل. میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب یہ سمجھیں پوزیشن کیا بن چکی ہے مہنگائی کے مارے. اس کے بعد ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کے تزئین آرائش کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈ رکھ دیے جاتے ہیں. 300 ارب روپے کی کرپشن کرتا ہے یہ کاکڑ اور دوسرا پنجاب کا چیف منسٹر، اور اب اس میں شامل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا جو فقیر ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وزیر اعظم. تو بات یہ ہے کہ کہیں کرپشن چل رہی ہے اور ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اسی ماحول کے اندر ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر تباہ ہے. اسی بیچ میں ایک آواز اٹھتی ہے. خط تو ہم نے سنا تھا کہ ججز نے لکھا تھا، ایک جسٹس کی ایک آواز آتی ہے، ایک اذان آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے، ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے. یہاں ہر چیز ججز کے لیے مینیج ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ججز قیدی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ ماحول میں بتا رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ کس قسم کی بات ہو، میں بتا رہا ہوں ہر طرف سے ماحول اچھا نہیں ہے، ہر طرف سے ماحول خراب ہے. کسی وقت بھی یہ چنگاری لگے گی اور خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں اللہ نہ جانے کیا حالات بن سکتے ہیں. کہتے ہیں سب اچھا ہے، رپورٹیں جاتی ہیں سب اچھا ہے، سب اچھا ہے. سب اچھا نہیں ہے، سب اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے. سب اچھا ہے کی رپورٹ سے اللہ معاف کرے جب وہ زمین نیچے سے نکلتی ہے پتہ چلتا ہے کہ سب برا ہے. کشمیر میں کیا ہو گیا کہ اچھا تھا نا 3 روز پہلے، کیا ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک جسٹس، پہلے 6 ججز نے خط لکھا، ایک جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم جج بنتے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب عزت کے لیے، ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں. یہاں ہر چیز مینیج ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ججز قیدی بنے ہوئے ہیں. جب ججز قیدی ہیں، عدلیہ قید ہے، عدالتیں قید ہیں، تو پھر ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قوم آزاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے قوم کو ججز کی آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی. ججز آزاد ہوں گے تو قوم بھی آزاد ہوگی، حقیقی آزادی بھی ملے گی، عمران خان بھی آزاد ہوگا. اور افسوسناک بات یہ ہے، پھر کہہ رہا ہوں نا چاروں طرف بات کرنی پڑ رہی ہے ہمیں، ایک ٹاپک ہے ہی نہیں. انٹرنیشنل جو ہماری کمپنیز تھی، بڑی بڑی کمپنیز ہماری بند کر کے جا رہی ہیں. PNG چلی گئی، فائزر چلی گئی، اوبر نے بھی کاروبار ختم کر. تو بے روزگاری تو ہوگی، کہاں جائے گی ہماری معیشت؟ IMF کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس لیے اکنامک انسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تب ختم ہوگی جب جس کو عوام نے ووٹ دیا اس کو لے کر آؤ گے آپ. سیاسی عدم استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ آپ کی وہ اماں IMF کہہ رہی ہے، جس کے آپ لوگ دودھ پیتے ہو، وہ ماں آپ کی کہہ رہی ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. سیاسی استحکام یہ لوٹے، یہ لٹیرے، یہ مینڈیٹ چور، یہ مینڈیٹ کے ڈاکو نہیں لا سکتے. سیاسی استحکام تب آئے گا جب عوام کے مینڈیٹ سے چنے جانے والے لوگوں کو عوامی اختیار ملے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں جس طرف پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان کو ٹھیک طرف نہیں دھکیلا جا رہا. اس طرف یہ کمپنیز جا رہی ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس کے لیے 162 ملین اضافی بجٹ منظور کیے گئے ہیں. او بھائی تمہیں کس لیے چاہیے؟ کنگھی خریدنی ہے وزیر اعظم صاحب؟ ٹائی خریدنی ہے؟ کیا خریدنا ہے؟ مطلب ویسے ہی برانڈڈ شوز، ٹوپیاں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہو. 162 ملین کے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے وہ کیا، اس وقت بجٹ منظور ہوا ہے. اور عمران خان دور میں وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ 49% کم ہوا تھا. یہ قصور تھا نا عمران خان کا، یہ ظلم کیا تھا نا عمران خان نے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ کی اگر میں بات کروں، اس شہر کراچی ہمارا لوارث ہو چکا ہے. جس انداز سے اسٹریٹ کرمنلز کو آزادی دے دی جا رہی ہے، آپ نے خود دیکھا کہ اسلحہ پولیس کی گاڑیوں میں، ایڈوائزرز کی گاڑیوں میں اسلحہ ڈاکوؤں کو سپلائی کیا جاتا ہے کچے میں، اور کچے سے پکے میں آتا ہے، پکے سے یہ اسٹریٹ کرمنلز کو اسلحہ ملتا ہے، وہ ہمیں مار رہے ہوتے ہیں. آج ہر طرف سے پوری قوم پریشان ہے. اور اب آخر میں آتا ہوں کہ جی جس انداز سے ایک گورنر نے ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بارے میں غلط القابات استعمال کیے تھے، تو میں کہنا چاہتا ہوں
کنڈی صاحب آپ فارم 47 کے حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہو اور علی امین گنڈا پور کے پی کے عوام کے فارم 45 کا حقیقی نمائندہ ہے. آپ نے بڑی بدماشی کر لی سندھ میں لاوارث سمجھ کے. سندھ بھی اب لاوارث نہیں ہے. ہم انشاءاللہ سندھ میں ہم اتر چکے ہیں. ہم سندھ میں گلی گلی گاؤں گاؤں بازار بازار جائیں گے. یہ جو کلچر ہے نا یہاں بیٹھ کے, تو وہاں برائے کرم ایک عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کے پھر جواب بھی آپ نے سن لیا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس کا مشورہ دیا تھا غلط کیا تھا. قوم کو جوڑنے کا وقت ہے, قوم کو توڑنے کا وقت نہیں ہے. قوم کو ایک کرنے کا وقت ہے. فوج ہماری ہے, فوجی ہمارے ہیں. عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں. لیکن اس قسم کی پریس کانفرنس سے اور اس کے بعد یہ ریلیاں ویلیاں نکالی, یہ لوگ ہنستے ہیں. ریلیاں نکال, ہم سے بڑا محب وطن کون ہے؟ عمران خان سے بڑا محب وطن کون ہے؟ تحریک انصاف والوں سے بڑا محب وطن کون ہے؟ عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا اس وطن کی خاطر. عمران خان نے عالم اسلام کا وہ محافظ ختم نبوت بھی ہے. اس جیسے شخص کے بارے میں 9 مئی کو چند پیادوں سے چند بونوں سے بیانات دلوائے گئے. ہم کہتے ہیں ٹوپی ڈرامہ ختم کیا جائے. جو حقیقی وارث ہیں اس ملک کے, صوبے کے, اس شہر کے حقیقی ورثہ کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ورنہ مطلب دیگچی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر. عوام ناراض ہیں, غم و غصہ ہے, سخت ناراضگی میں ہے. ان حالات کے اندر مہنگائی ایک طرف بڑھ رہی ہے, دوسری طرف لوڈ شیڈنگ ہے, تیسری طرف لا اینڈ آرڈر خراب ہے, چوتھی طرف سیاسی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے, پانچویں طرف ایک وسیم لیڈر کو جھوٹے کیسز میں, عمران خان صاحب کو جھوٹے کیسز میں کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے, ان کی بیگم صاحبہ کو بھی جھوٹے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے. یہ سب اب نہیں چلے گا, یہ سب نہیں چلے گا. ہم امن پسند لوگ ہیں. الحمدللہ وی ہیو اسٹریٹ پاور, ہمارے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے. میں آخر میں ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بات کریں تاکہ آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہے, پھر سوالوں کے پیچھے مجھے انداز ہے. شارٹ کیجیے گا بس, ٹھیک ہے, لگ رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ صدر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اس کے لیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہت دکھ کے ساتھ ہمیں یہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اس شہر کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں, بنیادی مسائلوں پہ بات کرتے ہیں, اس شہر کے جو پورا پاکستان چلا رہا ہے, جس کا ہر فرد چاہے وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہو, مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو, لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہو, وہ اپنی تنخواہ کے پیسوں سے, اپنی خون کمائی کی پیسوں سے ٹیکس دیتا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس ملک کے اندر 47%. لیکن اس شہر کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے. کراچی شہر میں اس وقت پانی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے. اس وقت کراچی کے 70% علاقوں کے اندر پانی نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کراچی کے ساتھ سازش ہے. ہائیڈرنٹوں میں تو پانی آ رہا ہے لیکن گھروں کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا. بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ کراچی جو ہر طریقے سے ملک کو لے کے چل رہا ہے, اس کو ایک پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم کیا گیا. پھر جب کراچی کی عوام ایک سوچ سے نکلتی ہے کہ جی پانی نہیں آ رہا, تو ہم ایک دوسری مشکل میں آ جاتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی میں ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ کراچی کا ہر گھر روز اجڑتا ہے. کسی نہ کسی گھر کے اندر کوئی نہ کوئی روز شہید ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سندھ پولیس اس وقت صرف پی ٹی آئی کے ورکروں کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پرامن اور محب وطن پاکستانی ہیں. آپ جس طریقے سے اپنی اصل ذمہ داریوں کو چھوڑ کے
صرف پرامن احتجاجوں کو پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ہم لیڈر کے لیے عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اپنی پوری نفری لگا دیتے ہیں، تو مہربانی کریں یہ اپنی آئینی طاقت ان کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر آزمائیں جو اصل ہمارے سندھ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ مہربانی کریں یہ اپنی آئینی طاقت دکھائیں، کراچی کے جو سڑکوں کے اوپر لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ اسٹریٹ کرائمز جو بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے میں دکھائیں تو ہمیں فخر محسوس ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ پولیس اس قابل ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے، لیکن جو طاقتور ہلکے ان کو کہتے ہیں کرنے کے لیے، وہ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے مہربانی کریں، ہم کراچی والوں کے اوپر رحم کریں، اور یہ جتنی بھی اسٹریٹ کرائم لا اینڈ آرڈر کا جو معاملات ہیں اس کو سنبھالیں۔ یہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، روز کراچی اپنا ایک بچہ، اپنا ایک نوجوان کھو رہا ہے۔ ہم بات کریں اسٹریٹ کرائم سے، ہم نکلتے ہیں تو پھر جی ہمارے گھروں میں یہ ہماری سیلریز جتنے بڑے بڑے بل کے الیکٹرک بھجوا رہی ہے۔ کراچی کن کن مسائل پہ بات کریں ہم، کراچی اس وقت محرومیت کا گڑھ بن چکا ہے۔ ہم تمام تر مسئلوں کے اندر اس وقت اس طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ ہمارا جو ایک مڈل کلاس طبقہ، ایک لوور کلاس طبقہ بیچارہ جتنی تنخواہ کماتا ہے وہ اتنا بلوں کے اندر دے دیتا ہے وہ پیسے۔ آخر کس طریقے سے چلائے کراچی والا، سندھ کے ہمارے دیگر شہر کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہیں، کس طریقے سے چلائیں شہر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ حکومت کی ناقص پالیسیاں تھیں، ناقص پالیسیاں ہیں اور ناقص پالیسیاں ہی رہیں گی۔ واحد حل صرف عمران خان ہے۔ میں سمجھتا ہوں طاقتور حلقوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فی الفور عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں اور ہمیں اس عذاب سے نکال سکیں۔ بہت شکریہ۔ پوائنٹس ہیں وہ بتائے جا سکیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے اور حکومت نے چیزیں سنبھالی ہیں تو نہ صرف غیر ملکی جو صدور ہیں وہ آ رہے ہیں، سعودی ولی عہد بھی ایکسپیکٹڈ ہے، ان کا دورہ کہا جا رہا ہے، جیپنیز جو وقت ہے وہ بھی آئے گا، اسی طریقے سے IMF کی جو ڈیل ہے وہ بھی کریک ہونے کے قریب ہے، اور یہ صرف باتیں نہیں، اسٹاک ایکسچینج کی نئے ریکارڈز بنا رہی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ یہی باتیں منظر عام پہ لاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے بات کرتے رہیں گے تو ملک بھی اسٹیبلائزیشن کی جانب جائے گا، اس کی سبب کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، جاپنیز صدر آ جائے یا چائنیز صدر، ملیشین وزیر اعظم آ جائے یا یوگنڈا کا وزیر خارجہ، اصل بات یہ کیا پاکستان کی 25 کروڑ عوام چین سے ہے؟ کیا 2 وقت کی روٹی پک رہی ہے؟ کیا لوگوں کے گھروں میں بجلی ہے؟ کیا گھروں میں پانی آ رہا ہے؟ کیا ڈاکو راج نہیں ہے؟ کیا اسٹریٹ کرمنلز نہیں ہے؟ کیا 300 ارب کا گندم کا اسکینڈل نہیں ہوا ہے؟ کیا پنجاب کا کسان روڈوں پر اس کے ساتھ ڈاکہ اس کے گھر میں نہیں ڈال دیا گیا ہے؟ کیا کچھ ہے؟ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں؟ سعودی ولی عہد ابھی تو کنفرم بھی نہیں ہوا ان کا آنا، کیا ان کے آنی اور جانیوں سے سعودی ولی عہد آئے، ہم انہیں ویلکم کریں گے بحیثیت قوم، پاکستان میں ان کو ویلکم کیا جائے گا، ہم بھی ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن IMF خود کہہ رہی ہے کہ اس صورتحال میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ باتیں کر کے گئی تھی اس پہ عمل درآمد ناممکن ہے، چونکہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ تو یہ آنی و جانیوں سے کام نہیں ہوگا، یہ جناب ملک میں حقیقی اقتدار، حقیقی عوام کے حوالے کرنے کے بعد مسئلہ حل ہوگا۔ اس طریقے سے جو انہوں نے 16 مہینے میں کیا تھا، ہمارا وہ برینڈڈ ٹائی والا وزیر اعظم انگریزی بولنے والا، اس نے ایک ہی کارروائی ایسی ڈال دی کہ 300 ارب ہڑپ۔ بات ہے اس وقت بھی بڑے چکر لگ رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، بلاول زرداری صاحب نے وزیر خارجہ کے طور پر بڑے چکر لگائے تھے، لیکن پاکستان پیچھے گیا تھا۔ اس وقت بھی ہر روز پاکستان پیچھے جا رہا ہے، اگلا اسٹیپ اس دن بڑھے گا جس دن عمران خان آزاد ہوگا، وزیر اعظم بنے گا۔ علیم عادل شیخ صاحب، یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف اس وقت تقسیم کا شکار نظر آ رہی ہے، مروت صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ نے بھی سنا کہ کس طریقے سے ان کو چینج کیا گیا، اور ان کے مطابق اس لیے چینج کیا گیا کیونکہ سعودی عرب کے ان کے اوپر تحفظات تھے۔ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف جو فیصلے کرتی ہے وہ دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر دوستوں کو ناراض کرنے کے لیے جو یہ تمام تر فیصلے ہوتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف بہت سارے اس پہ
حملے ہوتے ہیں. ایک یہ حملہ بھی سٹارٹ ہوا کہ تقسیم ہے. کوئی تقسیم نہیں ہے الحمدللہ. اگر تقسیم ہوتی تو 8 فروری کو مینڈیٹ نہ آتا. اگر تقسیم، چونکہ سب سے بڑی تقسیم ہوتی ہے ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن آف ٹکٹس، سب سے بڑا سوال ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی 99.999% وی آر آن سیم پیج. ٹاپ کمیٹی، کور کمیٹی 99% آن ون پیج. ہمارے پارلیمنٹیرینس جہاں ووٹ دینا ہوتا ہے آن ون پیج سارے ووٹ دیتے ہیں. ہماری پارٹیز ایک سٹینس پہ کہ جی جو پروٹیسٹ کرنے ہیں تو پورے ملک میں ساری پارٹی باہر نکلتی ہے. اگر کوئی سینکڑوں عہدیداران پارلیمنٹیرینس میں سے 1 2 3 کوئی ہمارے ساتھی اگر کوئی الگ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا ذاتی رائے ہوتی ہے اور پارٹی پہ اس پہ جو پارٹی فیصلے کرتی ہے اس پہ فیصلے کرتی ہے. کوئی ان فائٹنگ نہیں ہے. دیر از نو ڈیوائڈ، نو ان فائٹنگ، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور اس کا رزلٹ 8 فروری کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور میں نے آپ کو گن کے بتا دیا. پولیٹیکل کمیٹی سیم پیج، کور کمیٹی سیم پیج، پارلیمنٹیرین سیم پیج، پارٹی کی تنظیم میں سیم پیج، سب ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں ڈیل کہاں تک پہنچی؟ سنا ہے خفیہ ڈیل شروع ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ خفیہ رابطے بھی ہو رہے ہیں. آپ نے کہا، آپ کا سوال کسی نے نہیں سنا ہوگا، سوال بھی بتاتا ہوں. آپ نے کہا جی ڈیل کہاں پہنچی ہے؟ خفیہ رابطے. ڈیلرز ڈیل کرتے ہیں، لیڈرز لیڈ کرتے ہیں. عمران خان ڈیلر نہیں ہے، عمران خان لیڈر ہے. ہی از لیڈنگ دا نیشن فرام دا فرنٹ. کوئی ڈیل نہیں ہے، کسی سے ڈیل نہیں ہے، کوئی خفیہ رابطہ نہیں ہوگا. عوام کے ذریعے رابطے ہوگا، گراؤنڈ کے اندر بات ہوگا. دا گز دا میدان، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، میدان میں فیصلہ ہوگا. تھینک یو.